नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा में खुश आमदीद कहते हैं और यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती चाहते हैं। मैं शहाना सिस्टर सायरा समीना के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और उसी खूबसूरत टॉपिक के साथ, उस सीरीज़ के साथ जिसमें हम ख़ानदान की बेहतरी के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसूलों के लिए और ताल्लुकात के लिए और बहुत कुछ के लिए हम बातचीत करते रहे हैं। आज भी हम बहुत कुछ जानेंगे अपनी इस्लाह के लिए। और आज जो टॉपिक हम ख़ानदान के हवाले से नाज़रीन सीखेंगे सिस्टर सायरा समीना के साथ मिलकर, वो है मेहमानदारी या मेहमान नवाज़ी। ख़ानदानी तौर पर हमें किस तरह से मेहमानदारी भी करने की ज़रूरत है और मेहमान नवाज़ी किस तरह से करने की ज़रूरत है। हमारे दिल में क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हमें किस तरह का एटीट्यूड अपनाने की ज़रूरत है। और भी बहुत कुछ यकीनन सिस्टर सायरा समीना के दिल में होगा जो वो बहुत कुछ आज हमें सिखाएंगी। वेलकम सिस्टर। शुक्रिया शहाना। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। जी शहाना। जी सिस्टर, जिस तरह भी मैंने गुफ्तगू की कि आज हम सीखेंगे कि मेहमान नवाज़ी या मेहमानदारी है क्या, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसकी तारीफ़ जो है वो बयान करें। अच्छा, हम मेहमान कहते हैं जो कोई हमारे घर में आए, मतलब वो कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई हमारा दोस्त भी हो सकता है जो हमारे घर में आकर रहे। अच्छा, कुछ होते हैं रहने वाले मेहमान, कुछ होते हैं सिर्फ विजिट करने वाले, कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए आए, वो रह गए। तो जो हमारे घर में आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेहमान करते हैं। और कई मेहमान होते हैं जिनको हम दावत दे के बुलाते हैं, क्या हमने जी आप हमारे घर आए, हम उनके लिए खाना बनाते हैं और या कोई और पार्टी वगैरह करती हैं, तो इसको हम कहते हैं मेहमान। जो हमारे घर में आए, जिनकी हम खातिर तवाज़ा करें, उसको कहते हैं मेहमान। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि ये भी आप ज़रूर हमें बताएं कि मेहमान जब आ जाता है तो उसके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। कई दफ़ा जब बिन बुलाए मेहमान आते हैं तो हमारे चेहरे पे, हम चूँकि तैयार नहीं होते, तो हमारे चेहरे पे शिकन आ जाते हैं ना, और हमारा कभी कभी मूड भी ख़राब हो जाता है क्योंकि हम कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो शहाना होना ये चाहिए कि जो कोई मुझे विज़िट करना चाहता है या किसी को भी, पहले वो उनको फ़ोन कर ले और इजाज़त लेके आए। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आने वाला शख्स तैयार होता है आपके साथ बैठ के बात करने के लिए, और फिर वो खुशी से आपको वेलकम कहता है। बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ आजकल की जितनी बिजी लाइफ आपकी चल रही है ना, और मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड चल पड़ा है काफ़ी अरसे से, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मेरे जो अपने सर्कल में लोग हैं, मैं जब भी जाती हूँ तो विज़िट जब करना होता है तो उनको इन्फॉर्म करके वो अवेलेबल हैं या नहीं वो हमें पहले से पता हो। अच्छा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं बहुत बिजी हूँ ना, तो दूसरा मुझे कोई पूछ कर आए या मुझसे टाइम लेकर आए, या एटलीस्ट मैं उस वक्त मौजूद हूँ ताकि मैं उनको अच्छी तरह सर्व कर सकूं, उनके साथ बैठ सकूं, उनके साथ जिस मकसद के लिए वो आए उनके साथ वो मकसद पूरा। तो यकीनन मुझे भी ऐसा करने की ज़रूरत है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है, बल्कि ये अच्छी बात है कि आप कहीं जा रहे हैं, उनके घर में पता नहीं, हो सकता है वो शायद वॉशिंग कर रही हो सकता है उनके घर में कोई पहले से कोई गेस्ट आए हुए हो, आप भी चले गए। जब एक भी अफराद आ जाता है तो घर का काम बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और अगर 2 लोग पहले से मौजूद है, 4 लोग फिर और आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अगर माथे पे शिकन आती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, हमें इन्फॉर्म करके जाने की ज़रूरत है। तो भी शहाना, अगर कोई इन्फॉर्म करके आए, आपको इत्तला देकर आए या ना आए, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमने मेहमान नवाजी करनी है, और मेहमान नवाजी की ये खूबी है, हर एक कोई मेहमान नवाजी कर भी नहीं सकता। ये बिल्कुल बहुत बड़ी खूबी है। और किसी भी, खासतौर पे औरत की, किसी भी खानदान की औरत के लिए किसी मेहमान की खातर तवाज़ा करना ये बहुत बड़ी बरकत भी है। मेरे सलीका भी शायद इससे समझ में आता है। सलीका भी इससे जाहिर होता है। तो चाहे मेहमान बता के आए या ना बता के आए, अगर वो हमारे घर आ गया है तो फिर हमें उसकी खातिर मदारत भी करनी है और खुशी से उसको कबूल भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मेहमानों को खुशी से कबूल करना चाहिए। पहली बात जो मेहमान नवाजी में काउंट होती है वो खुशी है, और खुशी हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चेहरे से, हमारी गुफ्तगू से खुशी जो है ना वो जाहिर होती है।
ٹھیک ہے. اگر آپ کا حوالہ ہم ایمال کا وہ پڑھیں جس میں ہم کلیسیا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا کرتے ہیں, خوشی کے سال قبول کرتے ہیں. 21واں باب, ایمال کی کتاب 21واں باب, اس کی 17ویں آیت. خوشی کے ساتھ قبول کرنا. جی, خداوند کے کلام میں اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے. جی, آنے والوں کو اس سے بڑی اور خوشی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ خوشی سے ان کو کیا کریں, ویلکم کریں. یہاں خداوند کا بندہ کہتا ہے جب ہم یروشلم میں گئے تو انہوں نے ہمیں خوشی سے قبول کیا. پھر اس جگہ جتنی دیر بھی آپ گزارو گے تو آپ کے اندر ایک خوشی ہوگی. تو کسی بھی مہمان کے لیے گھر میں آنا اور اس کو خوشی سے قبول کرنا یہ بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد مہمان کو وقت دینا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وقت دینا, کیونکہ مہمان کچھ بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں سسٹر, مہمان آ گئے نا, ان کو بٹھا کے تو غائب, اپنے یا کام کر لیتے. اپنے کام میں ہے, یا تو واشنگ ہو رہی ہے, یا شاید کوئی سلائی ہو رہی ہو, یا شاید وہ کھانا بن رہا تھا پہلے سے, یا شاید وہ ڈش واشنگ کر رہی تھی, اس میں لگ جاتا بیچارہ مہمان بیٹھا. چلیے تو اچانک آنے والے مہمان کے لیے تو چلو ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے دعوت دی ہوتی ہے اور ہم پورے طور پہ تیار نہیں ہوتے, ہم کچن میں آن دا پکا ہی رہے اسپاٹ کام ہوتے چل ہیں, رہا ہوتا ہے. سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو مہمان آتا ہے نا اس کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اس سے بڑی اچھی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جب مریم اور مرتھا کے گھر یسوع مسیح جاتے ہیں تو مرتھا تو کام کر رہی ہے لیکن مریم یسوع کو ٹائم دے رہی ہے, وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے گفتگو کر رہی ہے. تو مہمان کو ٹائم دینا ضروری ہے. میں اگر کسی کے گھر جاؤں کوئی میرے پاس ہی نہ بیٹھے تو مجھے تو بہت برا لگے گا. صحیح بات ہے, مجھے بھی لگے گا, ٹائم نہیں دیا نا, برا ہی لگا. بے شک وہ کھانے پینے کو کچھ نہ دے, لیکن اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میری بات سنے گا تو مجھے خوشی ہوگی. تو خوشی سے قبول کرنے کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے کہ آپ مہمان کو وقت دیں. اور پھر مہمان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا ہی وقت لے جتنا درکار ہے. کئی دفعہ مہمان بہت لمبا لمبا بیٹھتے ہیں. میں یہی کہنے لگی تھی, کچھ لوگ جو نا بڑے فارغ ہوتے آتے اور بس بیٹھ ہی جاتے ہیں, اور اگر اتفاق سے سٹنگ روم میں ٹی وی رکھا ہو نا تو بس وہ ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں اور ریموٹ ہوتا ہے اور اگلا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی اور کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو, یا شاید انہوں نے کہیں جانا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پلیز ایسے مہمان, ہاں, اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا وجہ ہے جو وہ میزبان آپ کو ٹائم نہیں دے رہا, یا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ایکشنز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کاموں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم کسی کے لیے سردرد تو نہیں بن رہی, یا کسی پر ہم ایکسٹرا برڈنائز تو نہیں ہو رہے. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے انہیں ہی بلیم کریں, اپنے اندر بھی کمیاں ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل. اور پھر کئی لوگ اتنی خاطر مدارت میں لگ جاتے ہیں کہ مہمان کے پاس تو بیٹھتے نہیں ہیں, وہ کھانے پکانے دوسرے انتظام میں سارا وقت گزار لیتے ہیں. جس چیز کی مہمان آیا اس وقت جو اس کی ضرورت ہے, میرا خیال یہ بھی مہمان نوازی کے حلقے میں ہی آتا ہے کہ اس وقت اس کو کیا چاہیے, جو اس کو درکار ہے وہ مہیا کیا جائے. تو میرا خیال ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا, عزت افزائی ہوگی. اسی کے لیے اگر آپ حوالہ پڑھیں ایمال کی کتاب 28واں باب اس کی 2 آیت ہے. یہاں وہ کھانا نہیں دے رہے لیکن ان کی ضرورت کو پورا کیا. اگر اس کو پڑھیں گے تو میرا خیال ہے ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. جی, اور ان اجنبیوں نے ہم پر دیکھو اجنبی لوگ ہیں, ہاں جی, کھانا نہیں تیار کرے, سردی کا موسم ہے, سخت سردی کا وقت ہے. ان اجنبیوں نے کیا کیا مہمانوں کے ساتھ, اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی, کیونکہ می کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی. اب ان کو نیڈ تھی گرمائش کی, ٹھنڈ لگ رہی تھی, تو ان کی نیڈ, بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ کیا نے اس ضرورت وقت ہے. وہ دینا ہے جو ضرورت ہے. کھانا بعد میں کھا لیں گے, اتنی سخت سردی ہے, بارش ہو رہی ہے, اور دیکھو اجنبی لوگ ہیں. تو مہمان نوازی کے لیے ضرور نہیں کہ رشتہ دار ہوں, مہمان نوازی کے ضرور نہیں کہ ہمارے جاننے والے ہوں, ہم کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی مثال ہے, اور یہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہے. جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی, ہم دونوں کے لیے بھی, کہ ہم دوسروں کی مہمان نوازی کریں. اور انہوں نے کیا کیا, آگ, اور ان کے لیے وہ بڑی اہم بات, اور میرے خیال ہے وہ اس وقت ان کی شدید ضرورت ہی وہی تھی. اسی میں اگر آگے پڑھیں, اب اسی باب میں اگر آگے پڑھیں تو 7ویں آیت میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. جی, وہاں سے قریب اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی, اس نے گھر لے جا کر 3 دن تک بڑی مہربانی سے
ہماری مہمانی کی۔ پھر سے پڑھیں اس کو۔ اس ٹاپو کی، اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی، اس نے گھر لے جا کر 3 دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی۔ اب دیکھیے اجنبی لوگ تھے، پہلے انہوں نے کیا کیا، ان کو آگ جلا کر ان کی سیوا کی، جب وہ گرم ہو گئے پھر سردار اپنے گھر لے گیا، اور اپنے گھر لے جا کر 1-2 دن نہیں 3 دن تک ان کی، وہ کہتا ہے ہماری بڑی خاطر کی، ہم پر مہربانی کی۔ خاص طور پہ کسی نئی جگہ جا کر، جاننے والوں میں تو ایزی ہے، اپنے منہ سے کہہ سکتے بالکل بالکل، لیکن نئی جگہ میں جا کر پھر اس کا اجر بڑھا ہے۔ اس بات کا اجر بہت ہے کہ آپ نے کسی غیر کی مدد کی ہے، اور ایسے وقت میں جب ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، کیونکہ سمندر سے یہ آئے تھے اور سمندر میں طوفان آ گیا تھا، ہر چیز ان کو پھینکنی پڑی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو کتنی زیادہ ان کو خوشی ہوئی، کتنا ان کا دل تازہ ہوا، اور کتنی شادمانی ہوئی، اور کتنی انہوں نے دعائیں دی ہوں گی۔ بالکل۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر کہ گرمی میں کہیں سے کوئی ہمیں ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے تو ہمارا دل روح تک جو ہے نا وہ سکون میں آ جاتی ہے، اور ہم اسے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر بڑی خوبصورت بات ہے، اور ہمیں یقیناً اس حوالے سے نا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنوں کے لیے تو سارے ہی کرتے ہیں، اور کرتے بھی اس لیے کہ یار کل کو وہ ہمارے لیے بھی کریں گے، یعنی تو باہر جا کے کہیں گے انہوں نے ہماری مدد ہاں نہیں تو وہی اپنا اجر وہ یہیں پر ہی پالیں گے۔ مگر یہ بڑا خوبصورت حوالہ سسٹر آپ نے کوٹ کیا کہ خدا کے کلام میں سے ہمیں بڑی تسلی، شادمانی اور تازگی ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ مجھے معلوم ہے ناظرین حالات بہت خراب ہیں، یقیناً آپ لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ سسٹر نے کیسی بات کی کہ غیروں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، مگر جو خدا کی طرف سے مہمان ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ہم نے تعلقات پہ جب بات کی تھی پچھلے پروگرام میں، یہی ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ بہتر ہے، بہترین ہے، تو وہ آپ کو ضرور گائیڈ کرتا ہے اور آپ کو مشورہ دیتا ہے، صلاح دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، یا ان کو آپ کی ضرورت ہے اور خدا کے پاس اس کا اجر بڑا ہے، تو آپ خود بخود اپنے دل کے بھی دروازے اور اپنے گھر کے بھی دروازے ان کے لیے کھولیں گے، اور اپنے لیے بہت ساری برکات کو سمیٹیں گے۔ آمین۔ آپ کو یہ تمثیل یاد ہوگی جس میں یسوع نے کہا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، اور پھر آگے لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے تو تجھے دیکھا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا ہے نا، کہتا ہے اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ تو یسوع مسیح، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں یسوع کی مہمان نوازی کرنی ہے، یا یسوع کو ہم نے دعوت دینی ہے، یا یسوع کے لیے کچھ کرنا ہے، تو لکھا ہے ان چھوٹوں میں سے آپ ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کی مدد کریں، جو محتاج ہے، جو غریب ہے، جو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے تم نے ان کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے پانی نہ پلایا، وہ کہتے کب، کہتا تم نے ان کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، واقعی یہ ریفرنس اکثر لوگ کہتے ہیں لو یسوع کب آیا، یسوع تو نہیں تھا، وہ تو پتہ نہیں کون تھا، مگر یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کسی کے بھی روپ میں آ کے ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور ان کی وجہ سے ہمارے لیے اجر جو ہے وہ یقینی ہے اور ضرور ہمیں ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کی نہیں، بلکہ ہم سے جو کمتر ہیں، جو واقعی مستحق ہیں، جو واقعی اس مہمان نوازی کے حقدار ہیں، ان کی مہمان نوازی کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سسٹر میں اگلا سوال کروں؟ جی میں نے کہا شاید کچھ کنٹینیو رہتا ہو تو جی سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ضرور بتائیں، ابھی تو آپ نے بات کی، ہم نے بات کی اور آپ نے بڑا اچھا اس طرح جواب دیا کہ کس طرح کا سلوک ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مہمان نوازی سے کوئی برکت بھی ملتی ہے؟ بے شک، بے شک، مہمان نوازی سے آپ کو خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کو برکت بھی ملتی ہے۔ اور اگر چلے ہم دیکھ لیتے ہیں 5 روٹیاں 2 مچھلیوں کا معاوضہ، اس بچے کے پاس کتنی تھی؟ 5، اور اسے خوشی سے دیا، یہ بڑی خوشی سے اسے دیا۔ اکثر بچے اپنی چیز نہیں دیتے، بالکل۔ اور پھر اس کی ماں کی بھی اس میں بڑی خوبی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو کھانا پکا کے دیا، اور دوسرا اس کی تربیت بھی کہ وہ شیئرنگ کرنا جانتا ہے، شیئرنگ کرنا جانتا ہے، اور اس نے دیا۔ اور پھر دیکھو یسوع کے ہاتھ جیسی لگے توڑتا گیا، بڑھتی گئی کہ 12 ٹوکرے، برکت ہوئی نا۔ 5000 صرف مرد ہی تھے، عورتیں بچے ہر جگہ زیادہ ہوتے، ہاں جی، سب نے کھانے کے بعد بھی برکت تو ہوئی،
डेफिनेटली। کھانا کھلانے سے یا کسی کی مہمانداری کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے برکت تو ملتی ملتی ہے. اور کلام مقدس میں اس کی بڑی اچھی مثال ہے ایک عورت کی جس نے علیشا کی مدد کی. اگر آپ دیکھیے دوسری سلاطین اس کا 4 باب، دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی اگر 8ویں آیت سے آپ پڑھیں نا تو ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے یہاں ہے. جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ایک روز ایسا ہوا کہ علیشا شنیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا. دیکھیں کیسی عورت ہے، وہ اس نے مجبور کیا. مجبور کرنے کا مطلب نہیں بھائی کھا پلیز کے کھا جانا کے پلیز، جانا ہاں ہے اس نا، ٹائم آپ نہیں جا نہیں سکتے. جانا. ہاں اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو بزرگ تھے یا آپ کی نانی دادیاں، میری نانی دادی، وہ کہتی تھی مہمان آئے بھوکا نہیں بھیجنا، بھوکا نہیں کھانا بھیجنا، اور کھلا دوسرا کہ ان سے پوچھنا بھی نہیں، ہاں اور رکھنا رکھنا ہے آپ نے. آپ نے رکھنا ہے نا. اب یہ چیز ہماری تھوڑا کم ہو گئی ہے، کم ہو گیا. لیکن اس کی بڑی برکت ہے. اس نے مجبور کیا کہ تم میرے گھر کھانا کھا. آگے کیا ہوا؟ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. دیکھیں اپنائیت کتنی محسوس ہوئی ہے نا. اور یہ خدا کا نبی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، نبی ہے. جب بھی اس کو بھوک لگتی تھی وہاں چلا جاتا. اس کو پتا تھا اس عورت کے گھر سے مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ملے گا. آگے چلیں گے. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. آگے پھر ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں. شکریہ شاہانہ. یہ یہاں پر ایک سیکھنے کی ایک اور بات ہے. وہ بات یہ ہے اس عورت نے خود سے سب کچھ کرنا شروع نہیں کر دیا. اب مہمان کے لیے یا نبی کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہ رہی تھی اس نے پہلے کس کو شریک کیا؟ اپنے شوہر کو شریک کیا. تو مہمان نوازی کرنے کے لیے خود ہی دعوت کا سارا پروگرام مت بنا لیں، اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر خود ہی اکیلا کچھ نہ کر لے، اپنی بیوی کے ساتھ دونوں مل کر جس کو دعوت دینی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے تو مشورے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ کریں تاکہ اس پارٹی کو، اس پروگرام کو، اس دعوت کو آپ انجوائے کریں. بالکل. اب ان دونوں، اس نے اپنے شوہر کے مشورے سے کام کیا، پھر دونوں کو برکت ملی. آگے پڑھیں گے اس نے کیا کیا کام کیا اس کے لیے. اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دی. دیکھیں کوٹھڑی بنائی، پلنگ ہے، میز ہے، چوکی اور شمعدار اس نے بنا دیا. پھر تو جب کبھی وہ آتا وہ وہیں رہ جاتا تھا. اب علیشا دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے کی ہیں، یہ سارے کام اس نے کیے ہیں. تو یہاں پر 4 آیت میں بڑی اچھا ایک جملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی، تیرے لیے ہم کیا کریں. اب دیکھو علیشا سمجھتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے مجھے بھی اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی. تو کہتا ہے تو نے جتنی فکریں کی. یہاں پر ایک اور سیکھنے کی بات ہے، خدا کے خادموں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. خدا وہ جو کلام کی خدمت کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے. اس نے خدا کے خادم کی ضرورت کو دیکھا ہے نا. کوٹھی بھی بنائی، پلنگ بھی بنایا، شمعدان بھی رکھا. اس نے اس کی ضرورت کو دیکھا. ہماری بھی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ پرانے عہد نامے میں جائیں تو عورتیں کیا کرتی تھی؟ آٹا گوندتی تھی، پہلا پیڑا وہ نکالتی تھی اور اس کی روٹی بنا کے کہاں بیچتی تھی؟ ہیکل میں. تو ہم اب تو وہ چیز نہیں ہے نا. تو اب نئے دور میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خادم کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. جیسے میرا زندگی میں اصول ہے کہ میں سال کے آخر میں اپنی کلیسیا کے تمام خادموں کو اپنے گھر بلاتی ہوں اور میں ان کو ایک وقت کا کھانا کھلاتی ہوں. یہ میرے اندر یہ بات ہے کہ میں اپنی وہ چیزیں جو میں کھاتی ہوں اس میں خادموں کو شریک کروں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے دعوت کرنے کا، دعوت دینے کا، کہ ہم اپنے خادموں کو شریک کروں. اب خادم اس سے پوچھتا ہے تو نے اتنی فکریں کی، میں تیرے لیے کیا کروں؟ کیا بادشاہ سے تیری سفارش کروں؟ وہ کہتا ہے میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں، مجھے تو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہوں. تو پھر علیشا کے نوکر نے بتایا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں. اور پھر وہ اس کو کہتا ہے 15ویں آیت میں لکھا ہے، 16ویں آیت میں، تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورے ہونے پر تیری گود میں کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. اجر ملا نا. 5 روٹیاں 2 مچھلیوں والے لڑکے کو بھی برکت ملی، اتنے لوگ اس کو بھی برکت ملی. کیا مل گیا؟ وہ کمی جو اس کے خاندان میں تھی. خدا ہماری کمیوں کو، ہمارے گھر میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ مہیا کر. بالکل. خدا نے
اس خادم کی دعا کی جواب میں بیٹا دیا اور ہوا بیٹا، اور اس کو کھانے کی کیا مل گئی؟ برکت مل گئی۔ پھر اگر علیشا کی دور میں ہم جائیے تو جس عورت کو وہ کہتا ہے کہ جب وہ لکڑیاں چن رہی ہوتی ہے، وہ بھی بیوہ ہوتی ہے، بیوہ کو وہ کہتا ہے جا پہلے میرے لیے بنا لا، وہ پہلے تو اس کو جواب دیتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے، اور ہم دونوں کھائیں گے اور مر جائیں گے، میں اور میرا بیٹا۔ وہ کہتا نہیں پہلے میرے لیے بنا لا۔ وہ جاتی ہے، ایک ٹکیا اس کے لیے بنا کے لاتی ہے، اور پھر لکھا ہے 3.5 برس تک مین ہی برسا تھا وہ اور اس کا کنبا، اور نبی 3.5 برس تک کھاتا رہا۔ سو اپنے کھانے میں سے کسی کو دینا، اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلانا یا کسی کی دعوت کرنا، خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آسمان کے دریچے کھول کے برکت دیتا ہے۔ اگر اس عورت نے علیشا کے لیے کیا، خدا نے اس کو بیٹا دیا۔ اس عورت نے علیشا کو کھانا روٹی بنا کے دی، خدا نے اس کے پورے گھرانے کو ایک دن نہیں 3.5 برس تک۔ تو کھانا کھلانے کی، دسترخوان کی تو بہت برکت ہے، اور دسترخوان کی وجہ سے خدا مجھے اور آپ کو بے شمار برکتیں دینا چاہتا ہے۔ اگر لوکا کی انجیل میں ہم جائیں، اس کے آخری 24 باب میں جب یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنے شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جو راہ میں، جو اماؤس کی راہ پہ 2 شاگرد جا رہے تھے، یسوع ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا جاتا ہے، وہ باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ جاتا ہے، پھر وہاں لکھا ہے وہ اس کو مجبور کرتے ہیں، رات ہو گئی ہے تو ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب یسوع مسیح ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور دسترخوان بچھاتے ہیں، جب دسترخوان بچھاتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور یسوع مسیح روٹی ہاتھ میں لیتے ہیں، توڑتے ہیں، یسوع کا وہی انداز ان شاگردوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے کس کو دیکھ لیا؟ یسوع کو دیکھ لیا۔ اور پھر جاتے ہیں، جا کر اپنے اور ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح راہ میں ملے، اور کس طرح روٹی توڑتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے ہم نے اس کو پہچانا۔ انہوں نے مجبور کیا کہ یسوع مسیح تو آ اور ہمارے ساتھ کیا کر، کھانا کھا۔ ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچیں خدا برکت دیتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے، ہم کسی کے گھر میں پنڈی میں گئے، پنڈی میں کیمپ پہ گئے، وہاں پر گھر والے بھی 7-8 لوگ تھے، 7-8 لوگ ہم باہر کے تھے، تو ہم اچانک ہی گئے، تو ان سے پوچھا گھر والوں سے، بھئی کھانا پکا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو توری بنائی ہے، اور توری تو کافی کم تھی اور کافی لوگ تھے۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے دعا کی، انہوں نے کھلے دل سے ہمیں قبول کیا، ہم نے روٹیاں بنائی، اور وہی سالن تھا، اس پر ہم نے دعا کی، اور یقین جانو ہم 17-18 لوگ تھے، وہ تھوڑی جیسی توری میں سے ہم سب نے کھایا اور بچ بھی گئی۔ واہ کیا بات ہے نا، مہمانوں کو قبول کرنا اور ان کو اپنی اچھی چیز میں شریک کرنا، یہ نہیں سوچنا کم ہے، یہ نہیں سوچنا تھوڑی، اب مہمانوں کو کہو یہی ہے، اسی میں سب مل جل کے کھا لیں گے، تو اس میں کبھی کمی نہیں آتی، ضرور برکت ملتی ہے، ضرور برکت ملتی، کیونکہ ہمارا یسوع، ہمارا خدا، وہ کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کھولے گا اندر آؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تبھی تو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں، تاکہ وہ دعا کرے، تاکہ ہم جو ہے نا کھانے پہ برکت چاہے، اور یسوع ان سین گیسٹ ہمیشہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے میں بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کروں گی، کبھی ٹی وی لگا کر کھانا مت کھائیں۔ تو یسوع جو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھنا چاہتا ہے، ہم تو ٹی وی ڈرامے کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی کبھی کارٹون کو بٹھا لیتے ہیں۔ کھانے کا ہمیشہ دسترخوان لگنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، تو یسوع اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہے۔ اور کیا ہی بات ہے کہ اگر ہمارے دسترخوان پر، میں تو کہتی ہوں یقیناً جب میں دعا کرتی ہوں، میں ٹیبل پر دسترخوان لگا کر، ضرور نہیں کہ گھر میں ایک ہو تو بھی لگائیں، 2 ہو تو بھی لگائیں، 4 ہو تو بھی لگائیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں، تاکہ خداوند یسوع مسیح اس دسترخوان میں شریک ہو، کیونکہ اس نے خود کہا میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ مہمان کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سسٹر سائرہ سمینہ نے پیش کی۔ مگر ابھی پروگرام ناظرین ختم نہیں ہوا، ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو کنٹینیو نہ چھوڑیں، اگلے پروگرام میں بہت سارے سوالات پر ہم بات کریں گے اور اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے۔ مگر میں ایک بار پھر آپ سے ضرور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی
کہ کوئی بھی مہمان اگر آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، چاہے وہ وداؤٹ انفارم ہو یا وہ انفارمڈ ہو، یا کوئی اجنبی آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو اپنے دلوں کے دروازوں کو سخت نہ کریں، قفل نہ لگائیں، بلکہ انہیں کھلا رکھیں، کیونکہ یسوع مسیح کبھی بھی کسی کے بھی روپ میں آپ کے گھر پر دستک دے سکتے ہیں، آپ کے دل پر دستک دے سکتے ہیں۔ بس اسے صرف پہچاننے کی اور دروازہ کھولنے کی دیر ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ جس طرح ان ہزاروں لوگوں نے برکت پائی اور کتنے سارے ٹوکرے اٹھائے گئے، اور جس طرح ابھی سسٹر سائرہ سمینہ نے ابھی بتایا اپنی ٹیسٹمنی سے کہ تھوڑی سی سبزی تھی مگر کافی لوگوں نے کھائی بھی اور بچ بھی گئی۔ یقیناً خداوند برکت دینے کے لیے ہمیشہ ہمارا تیار خدا ہے ہی برکت کا خدا۔ بالکل، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کسی بھی چیز کے محتاج ہوں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا بیسٹ اپنے خداوند کے لیے پیش کریں، تو خداوند بھی اپنا بیسٹ آپ کو ضرور دے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے شاہانہ کو، سسٹر سائرہ سمینہ کو فی الحال اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی وقت اسی جگہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔